अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम बहावलपुर जैसे पुरसकून शहर के अंदर बैठे हैं और आज बड़े ही एक अहम मौजू के ऊपर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और वो है नौज़ायदा बच्चों में माँ के दूध की अहमियत। तो इसके फ़वाइद क्या होते हैं, ना मिलने की सूरत में नुकसानात बच्चे के लिए क्या हो सकते हैं, और माँ की सेहत पे क्या नुकसानात हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो है डॉक्टर इमरान कैसर साहब, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट, जिन्हें हम उर्दू में माहिर अमराज़ बचगान और नौज़ायदगान कहते हैं। उनको हमने यहाँ पर दावत दी है। और डॉक्टर साहब जो है वो कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से वाबस्ता है, जो कि साउथ पंजाब का एक मुमताज़ तिब्बी, आप समझ लीजिए, मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा टर्शी केयर हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। तो मौजू बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे जो नौज़ायदा बच्चे आजकल हैं वो अक्सर इससे महरूम रहते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास कोई डॉक्टर साहब अदाद शुमार हैं कि कितने फ़ीसद जो हमारे पाकिस्तान में माएँ हैं वो कम से कम 6 माह तक बच्चों को दूध पिलाती हैं, और कितनी ऐसी हैं जो 1 साल तक भी बच्चों को अपना दूध दे रही होती हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम मौजू पे डिस्कशन के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा, हमारे पास जो अदाद शुमार होते हैं वो यूजली हमारे पास यूनिसेफ के WHO के होते हैं जो स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। तो उसमें अगर हम पाकिस्तान की बात लेते हैं तो अब एक हम वर्ड यूज़ करते होते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है और साथ में और कुछ कोई नहीं दूध नहीं देना। तो वो तो यूनिसेफ का जो हमारा डाटा कहता है कि वो 48 से 49% के अराउंड है। हालांकि जो उनकी एक कट ऑफ वैल्यू है कि एटलीस्ट 60% होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 48 से 49% है। यानी कि अभी भी तो हमें इस बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है इसमें। हाँ, इस पे हमें कंटिन्यूस एफर्ट करने की बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक कुदरत का एक जिसे कहते हैं कि एक निज़ाम है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जो कुदरत है या अल्लाह ताला है वो माँ के जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा होता है कि जो नया दुनिया में आने वाला बच्चा है उसको जो उसकी खुराक का बंदोबस्त किया जा सके। तो फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ मिल्क जो ज़रा रकीक किस्म के होते हैं, येलोइश से होते हैं, जिसे हम कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, उसकी कितनी इफ़ादियत होती है बच्चे के लिए, और उसमें हम कह सकते हैं कि वो बच्चे की पहली वैक्सीन का काम करती है? अच्छा, आपने बड़ी अहम चीज़ की तरफ इशारा किया है, कोलोस्ट्रम। जो उनके अक्सर होता है कि एक इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक मिथ भी होती है कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसको आप ना डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर दें। ज़ाया कर दें। हमारे यहाँ अक्सर ये मिथ पाई जाती है। लेकिन अब इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोलोस्ट्रम है ना, ये समझने की रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ इम्यूनिटी बच्चे के लिए है। और आपने जैसे इशारा भी किया कि क्या ये बच्चे की पहली वैक्सीन है, तो मैं कहूँगा हाँ, यस, ये वाकई है। अगर हम देखें कि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, विटामिन्स होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं इसमें। तो आपका सही इशारा है कि ये बच्चे की पहली वैक्सीन है। देखें, ये इसमें गलतफहमी लोगों की नाज़रीन दूर हो गई होगी कि अक्सर कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद जो है ये शुरू का जो है तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है और ये इसको ज़ाया कर देना बेहतर है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पहली वैक्सीन का काम करती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाई जो इसकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो कोलोस्ट्रम या जो पहला बिल्कुल इब्तदाई स्टेज के ऊपर वो जो पीले से रंग का दूध आता है तो उसको बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यूनिसेफ की मैं स्टडी पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि जनाब अगर 6 मंथ्स तक, 6 माह तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो डेथ रेट जो है वो 13 से 20% कम हो जाता है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक, अगर हम पाकिस्तानी डाटा के बारे में बात करें फिर तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी मुश्किलात से बचाती है और उसमें सबसे ज़्यादा है जो बच्चों की ग़िज़ाइयत है उसकी कमी से रोकती है। फिर बच्चों की जो डेथ्स होती हैं उससे भी हमें छुटकारा हासिल हो जाता है। अगर हम पाकिस्तानी डाटा के हिसाब से बात करें तो आप ये देख लें कि अगर एक माँ पहले दिन से लेकर 6 माह तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी
جیسے ہمارا ڈیٹا ہے کہ 13 سے 20% کی رینج میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تقریباً 80,000 بچوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. 80,000؟ 80,000. اور اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں گے تو اس میں 800,000 سے 1 ملین تک بچوں کی جان بچائی 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک. 10 لاکھ تک. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم صرف اس چیز کو ہم اپنے میڈیا کمپین میں اور ماؤں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ صرف 6 ماہ تک وہ ماں کا اپنا دودھ پلائیں گی تو اتنی حد تک ہم بچوں کے اموات کو بچا سکتے ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں اس میں آپ بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ آپ ایگری کریں گے کہ جو دستوں کی بیماری ہے ڈائریا اور نمونیا، یہ سب سے بڑی انفیکشنز ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر اموات بچوں میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بریسٹ فیڈنگ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے ان انفیکشن سے بچانے کے لیے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 5 سال سے کم عمر میں مواد، اب دیکھیں کہ 5 میجر کلرز ہیں 5 سال سے نیچے. اس میں نمونیا بھی ہے، اس میں ڈائریا بھی ہے، اس میں میزلس بھی آ جیسے ہم خسرہ کہتے ہیں ہم جی. ملیریا بھی ہے، اور میل نیوٹریشن جس کو ہم غذائی کمی بھی کہتے ہیں. تو ڈائریا کا اور نمونیا کا اس میں بڑا میجر رول ہے ان اموات میں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں اب جیسے ہم نے پہلے آپ نے بات کی نا کلوسٹرم کی بات کی، ہم اسی طرف آ جاتے ہیں کہ اس میں ایک ہوتی ہے IgA اینٹی باڈی. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ناظرین کے آسانی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک قسم کی بنی بنائی ویکسین ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہم جب ویکسین لگاتے ہیں جی، ویکسین نے بھی اینٹی باڈیز بنانی ہیں. ہاں، اور یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. آلریڈی بنی بنائی ہے. جو ویکسین نے 8 سے 10 ہفتے لینے بنانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا کے دودھ کے اندر ڈال دی ہوئی ہے. تو جیسے بچہ لیتا ہے ہماری باڈی ان بیماری کے خلاف امیونٹی سٹارٹ کر دیتی ہے. اب یہ کیا کرتی ہے کہ ہمارا جیسے یہ ہمارے لنگس ہیں، ہماری جو انٹسٹائن جسے ہم آنتے کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہیں. اچھا، حفاظتی کوئی قول بن جاتا ہے؟ ہاں، لیئر بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں ان کو پینٹریٹ کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ڈائریا سے بچاتا ہے، نمونیا سے بچاتا ہے، اور بہت سے مسئلوں سے بچا لیتا ہے. غذائی کمی جیسی ہوتی ہے، میل نیوٹریشن ہے، ان سے بھی بچت ہو جاتی ہوتی ہے بچوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی وائرس سے ہونے والی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، تو کیا ماں کے جسم کے اندر، خون کے اندر آیا کہ انفیکشن کی وجہ سے بھی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں؟ اگر کوئی انفیکشن ہوئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے مدر تو اس کے اندر اینٹی باڈیز قدرتی طریقے سے بن جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. دوسرے اینٹی باڈیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں، جس MMR کا ٹیکہ خواتین میں بھی لگایا جاتا ہے، تو ان کے جسم میں بھی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. تو یہ اینٹی باڈیز جو ہیں جو کہ اس ماں کو بچاتی ہیں ان پرٹیکولر بیماریوں سے، یہ اینٹی باڈیز پھر مدر کے اندر بھی جا رہی، اس کے بچے کے اندر بھی جا رہی ہوتی ہیں تھرو بریسٹ ملک. ہاں، اس میں آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک تو پریگننسی کے دوران جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک پلیسینٹا ہوتا ہے جو کنیکشن ہوتا ہے ماں اور بیبی کے درمیان، کیونکہ بچے کی ساری جو غذا ہے، اس کا سانس لینا، ہر چیز ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو جو اینٹی باڈیز، جو پروٹیکشن ہم بچوں ماں کو دے رہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی بچے کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح بریسٹ فیڈنگ ایک بہت بڑا سورس آف غذا بھی ہے اور سورس آف قوت مدافعت بچوں کے لیے بھی ہے. تو اس طرح وہ اینٹی باڈیز ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ IgA اینٹی باڈی ہے، پھر کچھ پروبایوٹکس ہوتے ہیں، کچھ ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز ہوتے ہیں، وہ بھی ایز اے پروٹیکٹیو میئر بہت سی بیماریوں کے اگینسٹ بچے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ غذائیت تو خیر ہے ہی ہے اس کے اندر، اور وہ بھی دیکھیں کتنی اسپیسیفک غذائیت ہے. اب دیکھیں گائے کا دودھ جو ہے وہ بیسیکلی گائے کے بچے کے لیے قدرت نے ڈیزائن کیا ہوا ہے نا، وہ انسانی بچے کی ضرورت شاید پوری نہ کر سکے. شاید نہیں، یقیناً. اور اینٹی باڈیز تو اس میں ہوں گی نہیں. اینٹی باڈی ڈیفینیٹلی وہ اس کے حساب سے ہوں گی اسپیشیز. دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر اسپیشیز اسپیسیفک چیزیں بنائی ہیں. ایگزیکٹلی. وہ اس کی غذا کو پوری کرے گا. گائے کا دودھ گائے کے بچے کی، اور ماں کا دودھ ہے وہ ماں کے بچے کی کرے گا. تو یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جانا کہ جو ماں کا دودھ بچے کے لیے ہے اور گائے کا یا بھینس کا دودھ گائے اور بھینس کے بچے کے لیے ہے، تو پھر بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کافی ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں ہیں جو بچے کو دودھ پلانا بھی چاہتی ہیں، لیکن وہ ایک تذبذب کا شکار رہتی ہیں کہ شاید
بچے کو پوری کوانٹٹی نہیں مل رہی، یا جو دودھ ہے ان کی توقع کے مطابق، توقع کے برخلاف پتلا ہے اور شاید بچے کی ضروریات پوری نہیں کر رہا. تو یہ کوئی میتھ ہے یا اس کے اندر ریالٹی ہوتی ہے کہ دودھ کی کمی بھی ہو سکتی ہے یا دودھ پتلا بھی ہو سکتا ہے جو بچے کے لیے کافی نہ ہو؟ اچھا، ایک چیز تو میں ایکسپلین کروں گا کہ دودھ پتلا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا گاڑھا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جب ماں بچوں کو شروع میں دودھ پلانا شروع کرتی ہے نا، تو پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ون. ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو پریشانی کی بات کوئی نہیں. یعنی کہ ابتدائی سٹیجز میں یہ ہوتا ہے. ہاں نہیں، ویسے بھی ہم دو طرح. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا. ایک ہم کہتے ہیں فور ملک، ایک ہوتا ہے ہینڈ ملک. فور ملک وہ ہوتا ہے کہ جو ماں جیسے بچوں کو دودھ سٹارٹ کرتی ہے نا وہ شروع سے آتا ہے، اور ہینڈ ملک ہوتا ہے جو اینڈ پہ جب بچہ دودھ ختم کرنے والا ہوتا ہے تو اس ٹائم بعد رہا ہوتا ہے. تو دونوں کمپوزیشن میں تھوڑا سا فرق ہے. تو وہ پہلا دودھ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے، بعد والا گاڑھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ مت تو ہمیں ختم کر دینی چاہیے کہ ماں کا دودھ پتلا ہے یا گاڑھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈویژن دی گئی ہے اس کو، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب جہاں تک کہتی ہیں کہ دودھ کم آ رہا ہے، اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب ماں بچوں کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہے تو اکثر ان کو بیچاری کو روکا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، اب یہ آپ کے لیے گرم چیز ہے، یہ آپ کے لیے ٹھنڈی چیز ہے. یہ گرم ٹھنڈی کا رواج صرف ہمارے بڑے صغیر میں ہی ہے ڈاکٹر صاحب. میں وہی تو کہہ میں نے رہا ایم ہوں. بی بی ایس کیا 30 سال ہو گئے، میں نے تو کوئی اپنی میڈیسن کی بک پہ نہیں دیکھیں پڑھا. ہم نے بھی نہیں پڑھا نا. میں آپ کو کہ وہی یہ تو چیز کہہ رہا گرم ہوں ہے اور کہ یہ چیز ٹھنڈی وہ ہے. کہتے ہیں گرم ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے. اب جب ہم گرم چیزیں بھی ہٹا لیں گے اس کی ڈائٹ سے، ٹھنڈی بھی ہٹا جائیں گے، باقی بچے گا کیا؟ پانی. دیکھیں نا جب ہم نے بھینس ہم نے پالی ہوتی ہے، اس سے ہم نے اچھا دودھ لینا، اس کی ہم خدمت کرتے ہیں نا، چارہ اچھا ڈالتے ہیں، غذا کا بہتر کرتے ہیں. لیکن جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے ہم اس کی غذا سے اہم چیزیں نکال دیتے ہیں. ٹھیک، ایک تو ہم نے ماں کی غذا کا اچھا خیال رکھنا ہے، اس کو لکوڈس دیں، فریش جوسز دیں، ہر طرح کے جوس. پھر بعض کا ٹیکنیک ہوتی ہے بریسٹ فیڈ کروانے کی. جیسے کہ ہر گھر میں بوڑھی مائیں بہن ہوتی ہیں، ساری دادی ہے، نانی ہے، وہ بیسک ٹریننگ کئی انہیں دفعہ چاہیے کروا کہ دیتی. وہ جو صاحب ذرا بیچاری پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوتی ہے تو اس کو آئیڈیا بھی سم ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نے دودھ کیسے پلانا ہے. تو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہم نے بریسٹ کا لگانا کیسے ہے، پوزیشن کیسی ہے. آپ بلیو کریں کہ اگر ہم بچے کی صرف پوزیشن کو بہتر کر لیں، بریسٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ کو، تو بچہ بڑا اچھے طریقے سے سیٹسفائی ہو کے دودھ پیے گا. تو ایک تو ہے ماں کی غذا کا خیال رکھنا، دوسرا ہے کہ فیڈنگ ٹیکنیک کیسے، کس طریقے سے وہ بریسٹ فیڈ کروا رہی ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے اس جواب میں ایک اور سوال میرا نکل آیا، وہ یہ کہ دیکھیں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، جیسے آپ نے بتایا یو آر این ایکسپرٹ نیوناٹولوجسٹ، نوزائیدہ بچوں کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. اب اس پرابلم کے ساتھ خاتون آپ کے پاس آئے گی تو آف کورس کچھ ٹائم گزر چکا ہوگا بچے کی ولادت کے بعد. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جب اس کی پریگنینسی چل رہی ہے، یہ ٹریننگ آخری ٹرائمیسٹر میں، وہ جو آخری 3 ماہ ہوتے ہیں، اس میں اگر میٹرنٹی ہوم والے یا ہاسپٹل والے یا گائنی والے اگر تھوڑی سی اس کے اوپر بھی ٹریننگ کروا دیا کریں اس کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ فوراً ولادت کے فوراً بعد آپ نے کس طریقے سے بچے کو دودھ پلانا ہے. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے نا. کیونکہ آپ کے پاس تو آئے گی ماں، آئے گی لیٹ، ہو سکتا ہے 1 ماہ گزر گیا ہو، وہ خود ہی بیچاری کوششیں کر رہی ہو، اس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کیا پوزیشن ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، تو آپ کے پاس آتے تک تو ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو تھوڑی. میں آپ کو 2 طریقے سے اس کا جواب دوں گا نا. جی. ایک تو ہے کہ فیملی ٹریننگ، اس میں آخری ٹرائمیسٹر جیسے ہم نے کہا کہ آخری 3 مہینے نا، اب اس میں وہ اس لحاظ سے اہم ماں کے کہ اس میں ماں ایک تو جیسے پریگننسی بڑھ رہی ہوتی ہے ماں کے لیے پرابلم بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کی لائف تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ان حالات میں اگر ماں کی ہم کاؤنسلنگ کریں نا کہ آپ نے اپنے نوزائیدہ بچے کو آپ نے اپنا دودھ پلانا ہے، اور یہ کام 2-3 لوگ ہی کر سکتے ہیں، ایک اس کا ہسبینڈ، ایک اس کی لڑکی کی اپنی ماں، اور اس کی ساس. تینوں مل کے اگر اس کو آہستہ آہستہ سینسٹائز کریں کہ اچھا آپ نے جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا اپنا دودھ ہی پلانا، اس کے یہ فائدے آپ کے لیے ہوں گے، آپ کے بچے کے لیے اتنا فائدہ ہوگا. دوسرا ہے کہ جب وہ اینٹی نیٹل وزٹس پہ جاتی ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس، تو انہوں نے بھی اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ جب بچہ آپ کا پیدا ہوگا تو وہ اگر آپ اس کو اپنا دودھ پلائیں گی تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کی غذائی کمی نہیں ہوگی، اس کو چھاتی کا انفیکشن نہیں ہوگا، اس کو ڈائریا نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا، آپ کو بچانے کینسر نہیں ہوگا، آپ کو اووری سے کینسر نہیں ہوگا. اگر اس طرح
فیملی پلس گائنوکالوجسٹ کاؤنسلنگ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو نیو مدر ہے وہ بچے کو دودھ نہ پلائیں. ایگزیکٹلی. تو یہ دو پیٹرن ہیں جو ماں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں پر اگر ہم ایک اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ نارمل ڈلیوری ورسز سیزیرین سیکشن، تو کافی ہائی ہے ہمارے ملک میں. لگ بھگ 40% ہماری جو خواتین ہیں ان کو ڈلیوری کے بجائے سی سیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ان کو اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سی سیکشن آپ کا ہوا ہے تو آپ بچے کو دودھ نہ پلائیں. تو اس میں کوئی حقیقت ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے مدر کے لیے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی حقیقت دیکھیں نہیں. نا، اب جیسے مدر انیستھیزیا کے افیکٹ سے آؤٹ ہو جائے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور بہتر بھی ایسا ہی ہے، جتنا جلدی ماں بچوں کو اپنے ساتھ لگائے گی ماں کا دودھ آئے گا. تو اس میں سیزیرین سیکشن دیکھیں نا، سیزیرین سیکشن تو ایک پروسیجر ہوا ہے نا. یہ ماں کو کوئی بیماری تو نہیں لگی نا کہ ایگزیکٹلی. ماں کو کوئی ڈیزیز ہو گیا، بیماری ہو گئی کہ ماں اب بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. یہی تو میں نے کہا نا، ہمارے پچھلے کویشچن میں یہی کہا کہ اگر ہم نے ماں کی کاؤنسلنگ اس حد تک کی ہے تو ماں ہوش میں آ کے فوراً کہے کہ بچہ میرے پاس لاؤ، میں دودھ پلاتی ہوں. تو اس میں یعنی کہ کوئی اس میں نقصان والی، اس کے ہیلتھ کو نقصان کوئی نقصان کوئی نہیں ہے. نقصان نہیں ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں کمپیریزن کی طرف کہ ایک طرف فارمولا ملک ہے، یا جسے ہم ڈبے کا، ناظرین ڈبے کا دودھ بھی کہتے ہیں، ڈرائی ملک بھی کہہ دیتے ہیں، اور بڑے خوبصورت سی پیکنگ کے اندر آتا ہے، لوگوں کو بڑا اٹریکٹ بھی کرتا ہے. وہ اس کے اوپر بڑے اس کے فوائد لکھے ہوتے ہیں، اور وہ بین بھی ہے ہمارے ہسپتالوں میں کہ ہم اس کی پروموشن نہیں کر سکتے. اور ایک طرف ماں کا دودھ ہے. دونوں کا موازنہ کریں تو وہ کس طرح ماں کا دودھ اس کی نسبت بہتر ہے؟ اب پہلے تو ہم جیسے بین کا کہا ہے نا کہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے. جی بہت اچھا ہے، یہ قابل ستائش ہے. جی کہ بیبی فرینڈلی ہاسپٹلز کا انہوں نے کنسیپٹ دیا ہوا ہے کہ ہاسپٹلز میں ہم نے ٹاپ فیڈ، جس کو ہم 10 پیک کہتے ہیں، ہم نے پریسکرائب نہیں کرنا. تو ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم اس پالیسی کو فالو بھی کریں، اور جو پیرنٹس ہیں ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو گائیڈ بھی کریں اس بارے میں. جہاں تک کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس میں ہیل آف ڈفرینس ہے. پہلی چیز تو کاسٹ افیکٹو ہے. ایگزیکٹلی، وہ تو بہت مہنگے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جیسی اکانومی لوگوں کی بہت کم ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہے کہ مفت مل رہا ہے وداؤٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل صاف ستھرا ہے. آپ دیکھیں جراثیم سے جن پاک کا ہے بالکل. دیکھتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے آپ جیسے بوٹل آپ کے دیکھتے ہیں، بوٹل کو اسٹرلائز کرنا مشکل، نپل کو دھونا مشکل. ٹھیک ہے. پھر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. جیسے ہم نے کہا تھا کولوسٹرم کا ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ ہی بہت سی چیزیں بریسٹ ملک میں پائی جاتی ہیں جو بچے کی پروٹیکشن کرتی ہیں. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں ہم نے جو نوٹ کی ہے نا، اور ہمارے لٹریچر میں بھی ہے، یہ ہم ایسما کی بات کرتے ہیں، ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں جو بچوں میں ہوتی ہے. ہم کو کیونکہ اب جو بڑوں میں ہوتی ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، لیکن بچوں میں ٹائپ 1 ہے. ایسما ہے، ڈفرینٹ سارٹ آف الرجی ہے، باقی اور بہت سی بیماریاں ہیں جس سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بچوں کو بریسٹ فیڈنگ سے ایز کمپیئر ٹو ٹن فیڈ. تو یہ دیکھ لیں کہ سب سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا تو ہے ہمارے جیسے لو سوشو اکنامک اسٹیٹس جیسے ہمارا ہے، تو کاسٹ افیکٹو ہے. دوسرا مدر کی پروٹیکشن بہت زیادہ ہے اس میں، جی بیبی بالکل. پلس مدر دونوں کی پروٹیکشن اس میں ہے. اب ماں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ بریسٹ کینسر، بچے دانے کینسر اور اووری سے کینسر، اس کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. یعنی کہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. ٹن فیڈ تو دیکھ لیں کہ ہر لحاظ سے ہی ہمارے لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی سچویشنز بنتی ہیں کہ جب نہ چاہنے کے باوجود ہمیں ایڈوائز کرنا پڑتا ہے کہ جناب اب مجبوری ہے، اب آپ ٹنٹ فوڈ جو ہے وہ آپ دیں، آپ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ بچے کو شروع کروائیں؟ کوئی ایسی کنڈیشنز ہاں بن اس جاتی میں ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ کنٹرا انڈیکیشن مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کنڈیشن جس میں ہمیں بریسٹ فیڈ نہیں دے سکتے، ممانعت ہے اس میں. ممانعت ہے جس کی جی. نا. ایک تو ہے گلیکٹوسیمیا کنڈیشن ہے، اوکے. ٹھیک ہے نا، یہی ایجاد. اور دوسری کچھ ریلیٹیو ہوتی ہیں کہ اچھا ہاں ہم اس میں دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے. اب دیکھیں نا جیسے HIV ایڈز ہے، مدر کو ہیپیٹائٹس B اور C ہے. پاکستان میں تو WHO کہتا ہے کہ آپ ان میں بھی دے سکتے ہیں بریسٹ ملک، لیکن اگر ہم اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بریسٹ میں یہ ایکسکیوٹ ہوتی رہتی ہے. باقی 2-3 چیزیں اور ہیں اس میں. ایک جیسے ہمارے پاس بچے آتے ہیں کٹا جن کا تالو ہوتا ہے، وہ سکی نہیں کر سکتے، پھر ان میں ہم کہتے ہیں یا تو آپ مدر کا بریسٹ فیڈ پمپ کے ذریعے ملک نکلوا کے وہ ان کو دے دیں، پھر بوٹل میں ڈال کے، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ دے دیں.
لیکن یہ اس لیے ریلیٹیو ہیں کہ اس میں ہم ماں کا دودھ نکال کے دے سکتے ہوتے ہیں اس میں، لیکن جو ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن وہی ہے کہ گلیکٹوسیمیا ہے تو اس میں ہمیں ممانعت ہے۔ باقی ایون کہ ڈیولپ کنٹری میں تو کہتے ہیں کہ جیسے ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، اس میں آپ مدر فیڈ نہ دیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اکانومی ہماری ایسی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، فرض کریں کہ اگر دینے کی کسی طبی وجوہات کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو لکھ دیا کہ اچھا خاتون کو آپ نے لکھ کر دے دیا کہ جی آپ فلاں دودھ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کو بنانے کے لیے اکثر دیکھنے میں ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پریکاشس ہو کر کہ منرل واٹر وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے یہ منرل واٹر وغیرہ کا ہی استعمال ضروری ہے یا عام پانی کے اندر بھی بنا کر بچے کو آپ دیا؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، اٹ ڈپینڈس اپون افورڈیبلٹی، کہ ہر بندے کی کیا قوت برداشت ہے کہ کیا لے بھی سکتا ہے منرل واٹر کہ نہیں۔ جو لے سکتے ہیں وہ یوز کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں لے سکتے تو عام پانی اس کو بوائل کر کے رکھ لیں، اس میں آپ اس کو یوز کرتے رہیں۔ یعنی کہ صرف پانی کو ابال لینا کافی ہے؟ بوائل کر لیں، اس سے تھوڑا سا اس کی جو امیونٹی لیول ہے واٹر کا بہتر ہو جائے گا، اس میں اسٹرلائزیشن بہتر ہو یعنی کہ جائے گی۔ اگر کوئی جراثیم وغیرہ ہیں بھی مر جائیں گے تو سارے نا، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اس میں۔ جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کوئی ایسی سائنسی تحقیق ہے کہ جس میں لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھا گیا ہو ان بچوں کا جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے نسبتاً ان بچوں کے جو کہ ڈبے کے دودھ کے اوپر جو ہیں وہ پلے بڑے ہوئے ہیں؟ ہاں بالکل ہے اس میں۔ اب دیکھیں نا، میں نے کہا ڈفرینٹ سارٹ آف الرجیز ہیں، جیسے ایسٹما ہے جس کو ہم عام زبان میں دمہ کہتے ہیں، پھر شوگر ہے جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، پھر ہمارے جیسے ایک سیلیک ڈیزیز ہے ہمارے پاس آتی ہے، گندم کی الرجی ہے، اس سے بچوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ پھر بچوں میں آج کل جیسے اوبیسٹی ہے، موٹاپا جسے کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں نے ماں کا دودھ پیا نا وہ موٹے نہیں ہوتے، ایکٹیو ملیں گے آپ کو، شارپ ہوں گے، مائنڈ ان کا شارپ ہوگا، ان کی باڈی بڑی زبردست شیپ میں ہوگی۔ جنہوں نے ڈبے کا دودھ پیا موٹے ہوں گے، ایکٹیو نہیں ہوں گے، مائیں کہیں گی ہمارے بچے بڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور آئی کیو بھی شاید ان کا اتنا بہتر رہا ہو، ان کا آئی کیو لیول کم ہے، اور ایز کمپیئر اگر ہم دیکھیں گے بچے اصل میں نا ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسی کویشچن سے آپ کا نا میں جواب دیتا ہوں کہ اکثر لوگوں پر کہ ہمارے بچے جی تھوڑے سے موٹے گپلے ہونے چاہیے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا، اب وہ ماں کے دودھ سے نہیں ہوتے زیادہ۔ ماں کا دودھ بچوں کو نا بڑا فٹ رکھتا ہے، سلیم سمارٹ رکھتا ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنی رکھتا اس ہے، کے حساب سے دیتا ہے۔ لیکن جو ہم ٹین والے دودھ یوز کرتے ہیں اس میں فیٹس زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کی باڈی ویٹ زیادہ ہونا سٹارٹ اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ کیا ہیں۔ بچے کا وزن ہو گیا جی۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ان کی اگلی لائف جیسے پری اسکول ایج ہے، اسکول ایج میں جاتے ہیں تو ان کے ویٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ بریسٹ فیڈ بچوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سی پرابلمز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری جو بزرگ خواتین ہیں، جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ایک بڑا وہ مشہور وہ ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ نہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد گھٹی دینی چاہیے، چاہے آپ شہد چٹا دیں اس کو یا گریپ واٹر دے دیں، اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ گھٹی کا کوئی فائدہ، کیا کوئی سائنسی حقیقت ہے یا یہ بس ایسی گھٹی بنی ہوئی ہے کہ جی ہاں جی دینا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو؟ دیکھیں اب یہ تو ساری چیزیں ٹریڈیشنل، باقی سائنسی تو اس کی کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ہماری بکس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں نقصانات میں ایک دو بتا سکتا ہوں آپ کو، جیسے ہنی ہوتا ہے بعض کا، ہمارے ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ میٹھا چٹا دیں، وہ ہنی ہوتا ہے، اور ہر بندہ پھر اپنی اپنی ایک انگلی ڈبوئی ہوتی ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالتا جاتا ہے نا، اور جتنے جراثیم ہیں ہاں وہ بھی سارے بچے کو ڈے ون کے اوپر ہی پہلا انٹروڈکشن ہی جراثیم کا آپ کی انگلی کرا رہی ہے۔ ہاں اچھا، اس کا سب سے بڑا نقصان ہنی کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے کہ بچے کے معدے پہ سوزش کر دیتا ہے، تو بچے کے منہ سے نا جھاگ آتی ہے، بعض کو تو اس کو الٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا اس کا نقصان ہے جی، لیکن ایک بڑا نقصان ایک ہوتی ہے ہماری بیماری ہوتی ہے باچولیزم سے کہتے ہیں، وہ بعض کا ہوتا ہے کہ بچے کے نروس پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، ہاں تو اس سے بچے کو پھر اس کی فیڈنگ میں مشکل ہو جاتی ہے، سانس مشکل ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہاتھ بازو کی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے تو ریئر بیماری لیکن ہنی سے ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ ہاں تو اس لیے ہمیں ذرا اور شہد بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں کون سا کوئی چیز دودھ تو یہاں خالص ملتا نہیں ہے، تو شہد کہاں سے خالص ملے گا؟ مجھے تو آپ کی قسمت ہے نا کہ آپ کیا لے رہے ہیں نا، جی
یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم کیا لے رہے جی ہیں جی، ہم مسلمان ملک ہیں، ہر چیز کے اوپر آپ کو 100% خالص نظر آئے گا. میں 13-14 ملک کا جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے کسی ترقی یافتہ ملک میں نہیں دیکھا کہ دودھ کے اوپر لکھا ہو کہ جی خالص دودھ ہے، بیکاز ادھر کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی ملاوٹ ہو ملاوٹ سکتی کا ہے. تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایون کہ ہمارے دیکھیں نا اسلام میں بھی اس کے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اچھا جی ملاوٹ ہے اچھی چیز ہے نا. تو یہی ہے کہ یہ ایک متھ ہے. یعنی کہ ایون کہ اگر خالص بھی ہے تو وہ جس وجہ سے بچہ زیادہ خطرے میں آ سکتا ہے، ایک تو اس کے اعصاب کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے، بالکل. اور دوسرا جس انگلی سے بڑی محبت کے ساتھ لوگ اس کو کر رہے ہیں وہاں سے آپ جراثیم بھی ڈائریکٹ دیے جا رہے ہیں اس وہ کو. بھی ایک جراثیم کو داخل اور کرنے ابھی اس کا اب خود کا مدافعتی نظام بھی نہیں ابھی بنا، اور آتے ساتھ ہی اس بیچارے نے آنکھیں کھولی اور آپ نے جراثیم ڈال دیے اس کے منہ میں. اور پھر وہ ایک بندہ نہیں ہوتا نا. جی جی، وہ پھر ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جی. وہ جس سے شادیوں میں لوگ سلامیاں دے رہے ہیں تو ہر بندہ سلامی دے رہا ہے جی، اپنے اپنے حصے کی گھٹی دیے جا رہے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہماری اب کچھ خواتین پروفیشنل بھی ہیں جو پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں اور یا کہیں پہ کام بھی ملازمت بھی کر رہی ہیں یا کاروبار بھی کر رہی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو فیڈ کروائیں؟ اچھا، ہمارے ہاں ویسے کنسیپٹ تو یہ بہت کم ہے. ویسٹرن کنٹری میں بہت زیادہ ہے. جو ورکنگ لیڈیز خاص طور پر ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنا دودھ نا نکال کے نا اس کو فریج میں رکھ دیتی ہیں. اب فریج میں ہم جو دودھ مدر فیڈ کو اگر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو کم از کم وہ 6 دن تک رہ سکتا ہے. 6 ڈیز تک. 6 ڈیز تک. اگر ہم اس کو فریز کر لیں تو وہ 6 مہینے تک چل سکتا ہے. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتی ہیں. جو گھر میں اس کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے بچے کی، وہ نکال کے ان کو وہ یوٹیلائز کرتا رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہمیں یہ کنسیپٹ دینا چاہیے اس میں. باقی تو ڈیفینیٹلی اب دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 مہینے تو میٹرنٹی لیو ملتی ہے، اس کے بعد مدر کے لیے بڑا پرابلمز ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر اس طرح ہم وہ اپنے دودھ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح اس کو گھر میں ایون کہ اگر ہم دیکھیں نا جیسے آج کل سردیوں کا سیزن ہے، اگر دودھ نکال کے اس کو اگر ہم روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں تو وہ 4 گھنٹے تک چل جائے گا. جی بالکل. تو وہ یوز ہو سکتا ہے. تو اس طرح ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے اور ضائع ہونے سے بچا بھی سکتی ہے اس میں. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے. فریج کے نچلے حصے میں رکھیں تو 6 دن تک چلے گا وہ، اور اگر فریز کر کے رکھیں تو وہ 6 مہینے تک 6 ماہ تک بھی استعمال ہو سکتا ہے. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر عمران کیسر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس انتہائی موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے انہوں نے وقت نکالا اور اتنی پریکٹیکل اور مفید معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.